अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे यहाँ ख़ुद को फ़रिश्ता और आला समझने की जो एक रवायत है, उस रवायत का शाखसाना है। और जो ख़ुद साख्तगी जो है, वो ज़हन का जो खन्नास है, जो ख़राबी है, उसका भी एक शाखसाना है कि पाकिस्तान को बरतानिया के अंदर $33 मिलियन की ठुक गई है। मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर पा रहा जी, और नहीं कर पाएगा, क्योंकि मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कब्ज़ा है, और उस कब्ज़े के बायस जो है वो ख़बरें और उनकी प्लेसमेंट तक डिक्टेट होती है, टिकट्स तक लिखे हुए आते हैं। तो ये $33 मिलियन कोई नहीं बता पाया जी माइका लाल, ये हुकूमत पाकिस्तान को ठोक गए हैं। ठीक है, ये $33 मिलियन की क्या कहानी है, ये हमने आपको सुनानी है, और आपको हमने माजी में ले जानी है। और माजी ये है कि जब मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने आते ही प्रोपेगंडे की एक, और वो प्रोपेगंडा करना आपको पता है, हमसे बेहतर पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगंडा कोई नहीं कर सकता। हम तो हमने प्रोपेगंडा कर रखा था। मेरा एक फ़िक्रा है, बकलम खुद एक फ़िक्रा है, और जब मैं बच्चों को अक्सर पढ़ाया करता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चे, आदमी के लिए इससे बड़ी तबाही हो ही नहीं सकती कि वो अपने किए गए प्रोपेगंडे के ऊपर खुद यकीन कर ले। ठीक है, गोएबल को पता होता था कि वो क्या प्रोपेगंडा कर रहा है, क्या झूठ बोल रहा है या झूठ बुलो रहा है। ठीक है, इसलिए उसे तो ये बात क्लियर होती थी कि मैंने ये लोगों को इस बात पे यकीन दिलाना है। इसी तरह प्रोपेगंडा करने वाले को ये इस बात का पता होता है, भरम कुछ और रखा जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। तो उस वक्त चूंकि हमने प्रोपेगंडा बहुत कर रखा था कि इन्होंने लूट मार करके बाहर बहुत जायदादें बनाई हुई हैं, तो अब उनको साबित भी करना था ना कहीं तक कुछ झूठी सच्ची तो निकालनी थी। तो लिहाजा उस वक्त एक कंपनी हायर की जनाब मुशर्रफ साहब के नैब ने, वो जनरल नकवी साहब नहीं होते थे, वो बड़े खुद साख्ता किस्म के, बाद में उनके लिए मखसूस लोगों की तरफ से बड़ी तारीफें, बहुत ही नखवत ज़रा ज़हन का आदमी था, जिसके अंदर यहाँ पे कीड़ा जमाया हुआ था कि मेरे से बड़ा दुरुस्त, जो मैं समझता हूँ उससे बड़ी तो सच हो ही कोई नहीं सकती। हर बंदे का, इबलीस का भी यही खन्नास था। इबलीस कहता था कि नहीं नहीं नहीं, मैं जो जानता हूँ अल्लाह मियाँ तुम्हें नहीं पता, मैं इतने करोड़ फरिश्तों का सरदार हूँ मेरे अंदर है। और अल्लाह मियाँ ने कहा भाई, हमने जब तुम्हें सलाहियत दी ही नहीं है ये फैसला करने की, तो फिर तुम कैसे ये फैसला कर सकते हो। तो वो नकवी साहब भी एक खुद साख्ता है, वो थे, फौत हो गए, अल्लाह मियाँ के पास चले गए। अल्लाह ताला उनके साथ कोई अच्छा सिलसिला करे, मरे हुए के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जिक्र आ गया उनका। तो उन्होंने जी ब्रॉडशीट को हायर किया। अब हम फुल थ्रोटल जा रहे हैं। अच्छा, इस तरह का ना कंपनियां होती हैं। हमारे एक दोस्त होते हैं कनाडा, माइग्रेट कर गए हुए हैं, वो चौथे के दिन उनका फोन आ जाना, वो फलाने सेठ के बारे में आपकी क्या है। अच्छा, हमें जो है 4 लोगों के बारे में हम जानते हैं, लाहौर के या कराची के बिजनेसमैन के बारे में, तो हमने कहना यार इस तरह की कोई चीज़ है, इस तरह का है, नहीं आप मुझे पता करके दें। चले 1-2 बंदों को फ़ोन करके पूछ लेना कि यार उसका ये वाला क्या सिलसिला है, उसने बताना कि ये तो पता करके। जब कुछ 4-5-6-7 दफ़ा उन्होंने डिस्टर्ब कर लिया, तो मैंने कहा भाई ये आप क्या करते हैं हमारे साथ। उन्होंने कहा जी मैं एक ऐसी कंपनी के साथ, अब देखिए ये कंपनियां डाटा कैसे इकट्ठी कर रही, तो मैं एक ऐसी कंपनी के साथ मुंसलिक हूँ जो कि ये काम करती है, और इसके लिए वो मुझे पेमेंट करती है। मैं दिल च क्या भाई तुहानू पेमेंट करती है ना, मैनू तो नहीं ना करती, ठीक है ना, और आपने आगे मुझे यूज़ किया हुआ है, और एक आध मरतबा तो हो जाता है यार, ठीक है, लेकिन ये रेगुलर ही तो नहीं ना, ठीक। लिहाजा फिर हमने उनका फ़ोन लेना बंद कर दिया। उन्होंने फिर किया, लेकिन फिर अब उन्होंने भी बंद कर दिया फ़ोन लेना। तो ये होता है। तो ये जो ब्रॉडशीट कंपनी थी इसी तरह की थी, जो प्राइवेट डिटेक्शन करती थी लोगों के जायदादों के बारे में। तो अभी इनका काम जो था वो मेरी लगदी किसी ना वेखी तो टुटदी ने रब जानदा, पंजाबी का है ना जी वो गाना। तो वो जनाब अभी वो काम टेक ऑफ ही कर रहा था, तो इधर से ब्रिगेडियर न्याज दरमियान में आ गए। तो ब्रिगेडियर न्याज आपको पता है मियाँ शरीफ को जाके उन्होंने मना लिया कि आप अपने बच्चे को और आल औलाद को समेट के निकल जाएं।
تو جب وہ اعلیٰ اولاد کو سمیٹ کے نکل گئے اور پیپلز پارٹی میں سے ہم نے پیٹریاٹ نکال لی اور نون لیگ میں سے ہم نے کاف لیگ نکال لی، تو اب تو نیب کی ان فائلوں کی ضرورت نہیں نہ رہ گئی تھی، ٹھیک ہے نا. پھر ہم جن سے ہم نے وہ نکالنا تھا نکال لیا، تو پھر ہم نے ان کو لیٹر بھی نیب نے جاری کر دیا کہ نہیں جی آپ تو بہت اچھے ہوتے ہیں. اور چودھری پرویز لائی وہی لیٹر چکی پھردا ہے نا کہ جناب تسی 2002 دے وچ مینوں کلیئر کر کے چیف منسٹر بنایا سی، تو ہن پھر دوبارہ کھول لیا جو ٹھیک ہو گئے. تو وہ جب ہم نے وہ لیٹر شیٹر جاری کر دیے، تو اب اس کا براڈ شیٹ کا ہم نے کیا کرنا تھا. تو ہم ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں تو ہو جاتا. تو ہم نے کہا کہ اچھا یار تمہارا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ. اب یہ براڈ شیٹ والے جو ہیں یہ کوئی اتنے کو بہت بڑے ترم خان نہیں تھے، یہ بھی کیچی میچی ٹیکنالوجی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ فائل چپ کر کے کوٹ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے 2 سال بعد نہ ہمیں مقدمہ ٹھوک دیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ جو اب ہم نے کیا تھا تو اس کو ٹرمینیٹ کرنے کا یا ختم کرنے کا ایک طریقہ کار تھا، تو آپ نے چونکہ وہ طریقہ کار نہیں اپنایا تو لہٰذا آپ ہمیں $580 ملین جو ہے وہ ادا کریں، اور ساتھ میں یہ مقدمہ فائل کرنے پہ جو ہماری کاسٹ آ رہی ہے وہ بھی ادا کریں. اور یہ کیس جو تھا وہ انہوں نے 2008 میں ہے جی فائل کر دیا، اور ہم جو تھے 2008 میں فائل کر دی. اب اس کے بعد جو 10 سال جن کی حکومتیں رہیں وہ تھے جو اس کے وکٹم تھے براڈ شیٹ کے، ٹھیک ہے نا. ان کے خلاف یہ ہتھیار استعمال ہونا تھا نا. تو انہوں نے کہا کہ اس انڈے کو پڑا پڑا مرغی کے نیچے نہ رکھو، اس کو پڑا پڑا خراب ہونے دو. جب اس میں سے سمیل آئے گی اور وہ سمیل پورے گھر میں پھیلے گی، پوری محلے میں پھیلے گی، تو پتہ چلے گا یہ گندا انڈا پڑا ہوا ہے اور یہ انہوں نے لایا، یہ ان کا انڈا ہے جو گندا ہوا. لہٰذا انہوں نے وہ والی توجہ نہیں دی جو اس مقدمے کو ختم کرانے کے لیے دی جانی چاہیے تھی. 2008 میں جی وہ عدالت نے کہا کہ اب باروں بار مکمکا کر لو، ٹھیک ہے. 2008 میں جناب ہم نے نیب کے ڈی جی آپریشن ظاہر شاہ صاحب ہیں، وہ اور پاکستان کے ایک نامور وکیل صاحب جو تھے وہ گئے اور وہاں پہ ایک بابے کے ساتھ براڈ شیٹ کے نام کے اوپر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی اور اسے $5 ملین دیے، ٹھیک ہے. $5 ملین اس وقت 5 کروڑ روپے تھے، 5 کروڑ روپے، ہاں 50 کروڑ روپے تھے، ٹھیک نہیں 50 کروڑ روپے نہیں بلکہ 50 لاکھ روپے تھے، ٹھیک. $5 ملین میں ہم نے یہ سودا جو تھا یہ ان کے ساتھ سیٹل کر لی. اب کیا ہوتا ہے جی، بابا وہ جس بابے کے ساتھ سیٹل کیا اور اپنی طرف سے فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ کہہ کے واپس آ گئے، وہ بابا جی لڑک گئے، فوت ہو گئے. اور اس کمپنی کے جو باقی لوگ تھے انہوں نے کہا جی بابا جی کا تمہارے ساڑھے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں سی، وہ بابا پتہ نہیں پیسے لائے کتنے ٹوٹ گیا، سانتوں نے کوئی نہیں دیتے. اور تسی آپ نے اگر دیے ہیں اس کو پیسے تو اس کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ وغیرہ کی ہوگی، وہ سیٹلمنٹ بخاؤ. اور وہ تو ہماری کمپنی کا نمائندہ ہی نہیں تھا، اس کا تو ہماری کمپنی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. جب تعلق نہیں ہے تو آپ کی سیٹلمنٹ بے معنی ہوگی. اب اگر مسئلہ یہ تھا کہ اگلے 10 سال اگر ہم اس کو اٹھاتے تو وہ جو مصروف جو اس کے کام کے اندر انسٹرومنٹل تھے ان کی ذات کے اوپر آ جاتا نا، تو وہ تو خدا کے نعوذ باللہ من ذالک وہ تو آسمان سے اترے ہوئے ہیں نا. ان کے کردار کے اوپر تو آپ کوئی اشارہ نہیں کر سکتے نا، ان کے بارے میں تو خبر نہیں چل سکتی میڈیا کے اندر، ٹھیک ہے نا. وہ تو آب زمزم کے دھلے ہوئے ہیں نا. تو لہٰذا ہم نے یہ کیس دبائی رکھا. 200 کچھ حکومت کا بھی خیال تھا کہ گندے انڈے جو بو آئے، کچھ ان کا بھی خیال تھا کہ ہمارے اوپر نہ آئے. تو لہٰذا اس کے تحت 2018 میں جی ہمارے خلاف انہوں نے فیصلہ دے دی. $580 ملین کا ان کا کلیم تھا. اور جج صاحب نے کہا، جنہوں نے فیصلہ دیا، انہوں نے کہا یار $5 ملین اب دھوکے میں ہی ادا کر چکے ہیں، لیکن ادا کر کے آپ ایک غلط پارٹی کو اس بات کا تو اعتراف کر چکے ہو نا کہ آپ سے حماقت ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کو نا میں 580 نہیں ڈال رہا، لیکن میں آپ کو $18 ملین اور باقی ان کا خرچہ $2 ملین کا، تو یوں میں $20 ملین آپ کو جرمانہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ تھی عدالت جس کو کہتے ہیں ثالثی کی عدالت کے خلاف جو تھا وہ ہم چلے گئے ہائی کورٹ میں.
اور ہائی کورٹ نے جناب اسی وقت ہمارا کلیم جو تھا وہ مسترد کر دیا۔ اب کلیم مسترد ہو جانے کے بعد 20.5 یعنی $20 ملین کا ہمارے خلاف کلیم تھا۔ اس کے بعد وزارت قانون اور اٹارنی جنرل دونوں نے نیب کو لکھنا شروع کیا کہ بھائی جان اس کو معاملے کو سیٹل کریں اور یہ پیسے ادا کریں، آپ تو ماشاءاللہ اربوں روپے وصول کرنے کے دعوے دار ہیں، جب $5 ملین ہم دے چکے ہوئے ہیں، $20 ملین کی اور ٹھک گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ $20 ملین بھی دیں، اور برطانیہ کے اندر ہماری عزت ہوتی ہے یار، تھوڑی سی ہم ملک ہوتے ہیں۔ کل کو وہ آگے چلا گیا، نیب نے کہا وہ ڈیم کیئر، وہ برطانیہ کی عدالت کا بھیجتی ہے، اس کی کیا اوقات ہے، ہم اس کو ایک نوٹس بھیجیں گے، وہ یہاں پہ چلتے ہوئے آئے۔ خناس تو صحیح تھا نا دماغ کے اندر، لہٰذا اس کے بعد ہم نے کوئی کام اس کو کیا ہی نہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ود کاسٹ لی، ہائی کورٹ اسی وقت ہی ریجیکٹ ہو گیا تھا، 2018 میں میرے خیال ریجیکٹ ہو گیا تھا، انہوں نے ود کاسٹ لی تھی، ہم نے نہیں دیا تو اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ پڑتا رہا، اور انٹرسٹ ریٹ بھی کمرشل والا ملٹیپل۔ تو وہ جناب اب جب ہو گئی وہ $28 ملین، کہاں ڈگری کتنے کی ہوئی تھی، $20.5 ملین کی، اب سود پڑ کے کتنا ہو گیا، $28 ملین، اور $5 ملین جو پہلے ہم دھوکے سے کسی کو دے آئے تھے تو $34 ملین، $34 ملین ہو گیا۔ $6 ملین کا تقریباً $6.25 ملین کا $1 ارب بنتا ہے، تو کام جو ہے وہ تقریباً 5.5 ارب روپے کے ارد گرد پہنچ گیا، اور یہ بغیر کسی وجہ کے ٹھک گیا۔ یہ جو آخر میں 1.25 ارب روپے کا، بلکہ 1.25 ارب روپے کا جو انٹرسٹ پڑا ہے، یہ اس لیے پڑا ہے کہ ہماری گردن کے اندر سریا ہے، ہم خود ساختہ قسم کے نا وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، درست ہوتے ہیں، ہمارے علاوہ دنیا کے اندر کوئی درست پیدا نہیں ہوا۔ ہماری ڈگری جعلی ثابت ہو جائے، نہیں ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ ہم اس وقت نوکری کر رہے تھے کوہاٹ یونیورسٹی کے کیمپس میں، ہماری ریگولر حاضری لگ رہی تھی، لیکن کوئی ہمیں نہیں پوچھ سکتا، ہم تو خود ساختہ قسم کے ہوتے ہیں۔ تو خود ساختہ والوں نے، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ $5.5 ارب کا یا $6.5 ارب کا جرمانہ ہو گیا ہے، $6.5 ارب کا جی جرمانہ ٹھک گیا ہمیں، نہیں $5.5 ارب کا جرمانہ ٹھک گیا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ہزیمت ہوئی ہے پاکستان کی ایمبیسی کے اکاؤنٹ کے اندر وہ رقم جو ملک ریاض کی بلیک منی وہاں کے پکڑی گئی تھی اور برطانیہ حکومت ہمیں واپس کر رہی ہے، وہ ان اکاؤنٹ کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ اچھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نیب کی رقم تھی، تو یہ نیب کے ذریعے وصول کی جا رہی ہے نا، وہاں سے لا کے پھر ملک ریاض کے کھاتے میں جمع کروائی جا رہی ہے۔ چیئرمین نیب لگوانے کا فائدہ تو بندے کو اتنا ہونا چاہیے نا یار۔ تو وہ رقم پڑی ہوئی تھی، انہوں نے اس میں سے یہ جو ہے $28 ارب جو ہے، $28 ملین، سوری میں معافی چاہتا ہوں، $28 ملین جو ہے وہ بحکم عدالت ضبط کر لیا ہے۔ ہمارا ہائی کمیشن یہی کہتا رہا کہ جناب ہمیں امیونٹی حاصل ہے، اپنا سفارتی استثناء حاصل ہے، ہمیں ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، تو آپ جو ہے وہ ٹینڈ پہ ڈڑے، اور یہ جناب ہم پیسے وصول کر رہے ہیں، وہ پیسے کاٹ لیے گئے۔ یہ بڑی خبر نہیں ہے کہ وہ جرمانہ ہوا ہے، بڑی خبر یہ ہے کہ انہوں نے سنگی پہ 9 رکھ کے وصول کر لیے ہیں، اور یہ کچھ لوگوں کی جو ذہنی خناس ہے، جو ان کے ذہن کے اندر ابلیس کا غرور بھرا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور یہ جو ابلیس کا غرور ہے، اس نے ابلیس کو کہاں پہ مارا تھا یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا فیس بک پیج ضرور لائک کریں تاکہ وہاں پہ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔